हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। अब आप आज इस इबादत का आगाज करते हैं। जितने लोग इस चर्च में मौजूद हैं और जितने भी लोग जहां कहीं से इस नशरियात को देख रहे हैं, एशिया से या दुनिया के किसी भी जगह से, अफ्रीका से, अमेरिका से, हम आपको आज इस नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, खुदा का रूह आपकी जिंदगियों को छुए। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में सुकूनत करे। यीशु के नाम में ये कलाम आपको उठा खड़ा करे, सरफराजी अता करे। ए आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो। और जितने भी लोग इस नशरियात को देख रहे हैं, हम उन्हें यीशु के नाम में बरकत देते हैं। आमीन एंड आमीन। आज हम अच्छी जिंदगी जीने के बारे में सीखेंगे। ये उसका तीसरा हिस्सा है। आज की हमारी नशरियात का नाम है, यीशु में अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। मेरे साथ अमाल 20वां बाब देखें, 24वीं आयत। आज हम इस तीसरे हिस्सा के बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी हम 2 हिस्सों में इसके बारे में बात कर चुके हैं, कैसे आप मुख्तलिफ तरह से जी सकते हैं। हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इस दुनिया में हम 80 से 90 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी सकते हैं। हाँ, इस दुनिया पर हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ करते हैं, ये बहुत अहम है। कैसे आप इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, गुज़िश्ता सालों में आपने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, आप सोच सकते हैं। अब आने वाले साल में आपने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। आप क्या चाहते हैं कि आपका 2022 का साल कैसा हो। जिंदगी में जो कुछ होता है वो हादसाती तौर पर नहीं होता, यह किसी दूसरे की वजह से नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, फलां शख्स ने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हमें अपनी जिंदगी में तरतीब को कायम करना है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में याकूब के आम खत के 3 बाब में लिखा है, हाँ, अगरचे बड़े बड़े जहाज जो हैं वो मोड़े जाते हैं, लेकिन उसका स्टीयरिंग पतवान के हाथ में होता है। हाँ, ये तब मुमकिन होता है जब उसके स्टीयरिंग को मोड़ा जाता है। याकूब इस तमसील के वसीला से सिखाना चाहता है, हमारी जिंदगी हादसाती तौर पर उछलती कूदती नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि जिधर हवा चलती है उधर चलते जाएं। हमें आगे बढ़ना है, खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें और उसके मंसूबाजात को जिंदगी में लें। हमें खुदा के कलाम को जिंदगी में लेना है, फिर इस कलाम को बोलना है। हमें खुदा के मंसूबाजात को जिंदगी में लेना है। हाँ, उस कलाम को बोलना है और ध्यान लगाए रखना है। हाँ, इस बात का भी जायजा लगाना है कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं। 2021 के साल में हम किस तरह से आगे बढ़े। जिंदगी में जो कुछ होता है वो हादसाती तौर पर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आप इस नशरियात के वसीला से साबित कदम बन जाएं। साबित कदम रहे आप खुदा के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आपको खुदा के साथ आगे बढ़ना है। इस बात का जायजा लगाएं, आपका रूहानी टेम्परेचर कितना है। हाँ, आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। अपनी सेहत के बारे में भी सोचना शुरू करें। हाँ, अपनी सेहत के बारे में भी आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। फिर आने वाले 12 महीनों में आप सेहतमंद हो सकते हैं। आप तब्दील हो सकते हैं। हाँ, ज़ाहिरी चीजें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन कई दफा आप ये सोचते हैं कि मैं तो बस किताबें पढ़ूंगा, हाँ, लेटा रहूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। हाँ, आपको इससे बढ़कर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर आप मेरे साथ अमाल 20वां बाब 24वीं आयत को देखें, पालूस ने कहा, पालूस रसूल इफिसस के रहनुमाओं को बताता है वो किस तरह मुश्किलात में भी यीशु के साथ चलता रहा। हाँ, वो इंजील की मुनादी करता रहा। हाँ, कुछ चीजें जो उसे फेस करना थी, जिनका उसे सामना करना था, वो उनमें साबित कदम रहा। 24वीं आयत में लिखा है, 24वीं आयत में उसने कहा, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। इसका मतलब है हालात जैसे भी हों, ये चीजें मुझे हिला नहीं सकती। इसका मतलब है पालूस वही कुछ करेगा जिस काम के लिए वो बुलाया गया है। अमाल 19वां बाब 26वीं आयत में लिखा है। हाँ, मुझे याद पड़ रहा है ये 26वां बाब या 19वीं आयत है। 19वां बाब 26वीं आयत में लिखा है, मैं उस बुलावे को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए बुलाया गया हूँ। हमें अपने विजन के मुताबिक आगे बढ़ना है। हमें मुश्किलात के मुताबिक आगे नहीं बढ़ना। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। पिछली नशरियात में हमने सीखा
پلوس کس طرح خدا کے ساتھ چلتا رہا. ہاں وہ دوڑنے والے کی طرح دوڑتا ہے. ہاں یہ بہت زبردست سوچ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دوڑنے والے کی طرح دوڑتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں ہم دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ مسیحی ہوتے ہوئے دوڑ کے اندر ہیں. ہاں یہ دوڑ آپ نے زندگی بھر دوڑنا ہے جب تک آپ اس دنیا میں جیوت ہیں. جب آپ اس دوڑ میں دوڑنا چاہتے ہیں ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے. ہم نے جیتنے والے کی طرح دوڑنا ہے. پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. آپ نے اس طرح سے دوڑنا ہے تاکہ آپ جیتیں. 2020 کے سال میں لوگوں نے جو دوڑ لگائی کہ ہم جیتیں گے، ہاں آپ نے ایسے دوڑنا ہے تاکہ آپ جیتیں. آپ بوجھ کو لے کر نہیں دوڑ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمر پر بیگ باندھے ہوئے بھاگیں. ہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ہلکے سے ہلکے کپڑے ہو سکیں وہ پہنیں تاکہ وہ دوڑ میں جیت سکیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کریں. ہاں خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کو اس دوڑ میں دوڑنے سے روک نہیں سکتی. ہاں ہمیں ایمان میں دوڑتے جانا ہے. بہت سے ایسے ایماندار ہیں تھوڑا عرصہ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر وہ تھک جاتے ہیں. ہاں وہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں. بہت سے ایسے ایماندار بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں میرا چرچ میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے. ہاں میں تھکا ہوا ہوں اس لیے مجھے خدا کا کام نہیں کرنا. بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں. ہاں میں تھکا ہوا ہوں اس لیے مجھے خدا کا کام نہیں کرنا. کیا آپ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر تھکتے نہیں؟ یا وہ کام جو دنیاوی ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام زندگی سے جانے چاہیے. خدا کے کام کے لیے وقت نہیں ہے لیکن ٹی وی دیکھتے رہیں گے، فون یوز کرتے رہیں گے. ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے. خدا کے ساتھ چلنا مطلب بائبل پڑھنا، دعا کرنا، کلیسیائی رفاقت میں آگے بڑھنا. ہاں وہ کام جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے دیے ہیں، ہاں یہ سب کام مل کر آپ کی مدد کرتے ہیں. ہاں آپ نے ان کاموں سے باز نہیں آنا. ہاں دنیاوی کاموں سے کنارہ کریں. ہمیں جیتنے کے لیے دوڑنا ہے. اپنی سوچوں کو تیار کریں. ہم اس لیے دوڑتے ہیں تاکہ جیتیں. اور بھی طرح طرح سے لوگ سوچتے ہیں لیکن آپ کو منصوبہ رکھتے ہوئے دوڑنا ہے. ہمیں منصوبہ رکھتے ہوئے دوڑنا ہے. ہمیں منصوبہ رکھتے ہوئے دوڑنا ہے. جب آپ اپنے مقصد کو جان جاتے ہیں، جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. ہاں آپ کو اپنے خدا کے سامنے اس منصوبہ کو رکھنا ہے. اپنے مقصد کے بارے میں جانیں. ہاں آپ بائبل کو پڑھ سکتے ہیں. جب میں نے نئی پیدائش کا تجربہ لیا میرا مقصد یہ تھا میں پائلٹ بنوں، اس کے لیے میں نے محنت بھی کی. لیکن جب میں خدا کے کام کے لیے بلایا گیا، خدا نے کہا تم پائلٹ ہو لیکن اب تم میرا کام کرو گے. اس بات کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہاں ہم خدا کے سامنے اپنے منصوبہ جات رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے ہماری زندگی میں تو اپنی مرضی کو پورا کر. ہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ خدا کے سامنے منصوبے رکھیں اور کہیں کہ خدا مجھے برکت دے. بہت سارے لوگ آج مشکل کے اندر ہیں کیونکہ وہ خدا کے منصوبہ جات کی تلاش نہیں کر رہے. ہاں وہ مسیحی ہیں، وہ فردوس کے منتظر ہیں. ہاں لیکن وہ اپنے منصوبہ جات کی تلاش کر رہے ہیں، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم روز بروز بائبل کو پڑھیں گے، یہ خدا کا منصوبہ ہے. یہ خدا کا منصوبہ تمام تر انسانوں کے لیے ہے. جب آپ خدا کے منصوبہ جات کی تلاش کرتے ہیں پھر روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے، روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے. ہمیں کس لیے بلایا گیا ہے؟ خدا ہم سے کون سا کام لینا چاہتا ہے؟ خدا آپ سے جو کام لینا چاہتا ہے آپ اسے لکھ سکتے ہیں. ہاں لکھ لے خدا آپ سے کون سا کام لینا چاہتا ہے. جب آپ خدا کے منصوبہ جات کو جان لیتے ہیں پھر آپ کو اسے نہ نہیں کرنی، پھر آپ نے اسے ہاں کہنا ہے. ہاں میں تیار ہوں. شاید آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں جو آپ کو خدا سے دور کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا رشتہ یا دوست قائم نہ کریں جو آپ کو خدا کے منصوبہ سے دور لے کر جائے. آپ کو خدا کے منصوبہ جات پر بھروسہ رکھنا ہے. ہم جہاں پر رہتے ہیں یہ بھی خدا کے منصوبہ سے ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں مجھے فلاں کام کرنا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں. شاید خدا ان کو کسی اور جگہ پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں. خدا کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا ہے. آپ کی دوستیاں، آپ کا وقت اور آپ کے کام، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کے کام کو لے کر کتنے سیریس ہیں.
بہت سے ایسے مسیح ہیں جو خدا کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ خدا آئے اور آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ اس سوچ سے باہر نکلیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھی زندگی یعنی وہ زندگی جو مسیح کی ہے۔ ہاں، جیسی زندگی یسوع نے جی ہے۔ ہمیں ارادہ کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرنا ہے۔ اس طرح آپ اچھی زندگی جی سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو خدا کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مرضی کے مطابق چلے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا ہے، پھر ہمیں نئی زندگی کی امید ہے۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں، نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ پالوس اس رشتہ کے بارے میں بات کرتا ہے جو خدا اور انسان کا ہے۔ پچھلے ہفتہ بھی ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ 3 رشتوں کا ایماندار کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پالوس کی طرح کے رشتہ قائم کرنا ہے۔ پالوس، برناباس اور تھموتھیوس، ان تینوں کی طرح ہم نے رشتہ ازدواج کرنا ہے۔ پالوس کی طرح کا رشتہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بہت مزاحیہ ہے، بلکہ وہ یہ کہیں کہ یہ خدا کے بہت قریب ہے۔ ہاں، شاید آپ بہت سارے لوگوں کے قریب نہ ہوں، تو بھی وہ آپ کی بات کریں اور بتائیں پالوس نے یہ سکھایا ہے۔ ہاں، ایسے ہی وہ آپ کا نام لیں۔ ہاں، ایسے دوست جو آپ کو خدا کے قریب لے کر آئیں۔ ہاں، جسم ہوتے ہوئے یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، ایسے دوست جو آپ کی ظاہری چیزوں پر دھیان نہ رکھیں، بلکہ اس بات پر کہ آپ کے اندر خدا ہے۔ وہ آپ کی ظاہری چیزوں پر دھیان نہ رکھیں، آپ کے منصوبہ کی طرف دیکھیں۔ ہاں، یہ چیلنج ہے۔ تھموتھیوس کس طرح ایک زبردست مسیحی بنا، ہاں وہ پالوس کے ساتھ تھا۔ اور اسی طرح تیسرا رشتہ جو ہے وہ برناباس کی طرح ہے۔ برناباس جیسی خدمت یا مقصد جو ہے ایسے ہے کہ آپ کسی کے منصوبہ میں جو خدا کا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ برناباس ہمیشہ انکریج کرتا تھا یوحنا اور مرکس جب وہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ایک سفر پر تھے۔ ہاں، برناباس اس مشن کا حصہ تھا۔ یوحنا اور مرکس بھی اس راہ میں ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن برناباس نے ان کے لیے کچھ کیا۔ ہاں، یوحنا مرکس کی زندگی میں کچھ مصیبتیں بھی تھیں۔ برناباس جانتا تھا۔ برناباس ان کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتا رہا۔ پالوس نے برناباس سے کہا، مرکس کو اپنے ساتھ لو، یہ خدمت گزاری کے کام میں ہماری مدد کرے گا۔ کچھ لوگوں نے یقین نہ کیا، لیکن برناباس نے اس بات کا یقین کیا۔ ہاں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے گردا گرد ہوں اور وہ ہم پر خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ایک اور بات جس کے بارے میں پالوس نے بات کی، میں آپ کے سامنے ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعمال 20 باب 24 آیت میں پالوس نے کہا، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ ہاں، وہ خدمت جو یسوع مسیح سے پائی ہے، جو خدا کے فضل سے پائی ہے۔ ہاں، پالوس رسول بات کرتا ہے، وہ خدمت جو میں نے یسوع سے پائی ہے۔ ہاں، جو بھی خدمت ہم کرتے ہیں، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم خدا سے خدمت لیتے ہیں اسے فرما برداری سے پورا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ آنر ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم خدا سے جو ہدایت پاتے ہیں اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ ہم مالک کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیتے ہیں، ہمیں کیا کہنا ہے؟ کیسے یسوع کو اپنی زندگی دیتے ہیں؟ یسوع سے کہہ سکتے ہیں، یسوع، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، تو میری زندگی کا خداوند ہے، تو میری زندگی کا مالک ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم خیال ہے۔ یسوع آپ کی زندگی کا خداوند ہے۔ اس بات کو سوچیں، آپ کی زندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ جب یسوع آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ آپ کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے۔ زبور 23 میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ ہاں، یہ کانفیڈنس ڈیوڈ کو تھا۔ ہاں، جو چرواہا ہے کبھی بھی بھیڑ کی اہمیت کو نہیں کھوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ چرواہا بہت زیادہ بیزی ہو، وہ دوسرے کاموں میں لگا رہے اور وہ بھیڑ بھیڑیے کے دوارا کھائی جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا چرواہا، ہاں یسوع اچھا چرواہا ہے۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، تو بھی چرواہا اس کی فکر کرتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی بھیڑیں ہیں جو بہت شرارتی ہوتی ہیں۔ ہاں، ہم ایسی بھیڑ کا تذکرہ بائبل میں بھی سنتے ہیں۔ ہاں، کہیں نہ کہیں جھاڑیوں میں پھنس جاتی ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 4 طرح کی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ یسوع ہر ایک کی فکر کرتا ہے۔ آپ جیسی بھی بھیڑ ہیں، آپ اس کی ذمہ داری ہیں کہ وہ آپ کی پرورش کرے، آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے، آپ کو اچھی خوراک دے۔ فلپیوں 1 باب 6 آیت میں لکھا ہے، ہاں جس نے ہم میں اچھے کام شروع کیے ہیں
مسیح کے آنے تک ہمیں ان کاموں کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، یہ کام ہے۔ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، اب جو کچھ روح القدس کہے گا میں وہی کچھ کروں گا۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے پاس اتنی حکمت نہیں ہے کہ ہم خدا کے پاس جا سکے، ہمیں روح کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کوئی بھی شخص یسوع کے پاس نہیں آ سکتا جب تک روح القدس اس کی مدد نہ کرے۔ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں اس لیے صلیب کے پاس آئے ہیں۔ یسوع ہمارے دلوں میں کام کرتا ہے۔ شاید کسی سے کلام سننے کے وسیلہ سے آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ ہاں، یہ اچھا ہے۔ یسوع ہی ہمارے ایمان کا کامل کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ ایمان کی شروعات ہے، پھر وہ ایمان میں کھڑا رہنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ یسوع ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ ایسے ہم اچھی زندگی جی سکتے ہیں، ہاں، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، لیکن آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں یہ بھی ضروری ہے۔ میرا وقت بھی میرا نہیں ہے، نہ ہی میری سانسیں۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں چرچ میں جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مسیحی ہیں۔ جو کچھ خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ آپ کے پاس وقت ہے، ہاں، آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ آپ کا وقت اب سے خدا کا ہے۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس طرح خدا کی خدمت کروں، میں کیسے بچوں کی منسٹری میں کام کر سکتا ہوں، کیسے میں خدا کا گواہ بن سکتا ہوں۔ لوگ طرح طرح سے سوچتے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہاں، آپ خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا نے اس لیے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس کا کام کریں۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنی حفاظت کرو، ہم مشکلات سے بچے رہو۔ مجھے نہیں لگتا یہ بادشاہی میں جانے والوں کی زبان ہے۔ داؤد کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، جب داؤد اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے جنگلی جانوروں سے لڑتا، اگر آج کا مسیحی ہوتا تو اس سے کہتا اپنی حفاظت کرو، بچو، آپ سائڈ پر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچتے رہیں، آپ روحانی طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ مسیحیوں کو جب یسوع نے ارشاد اعظم دیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ یسوع نے ایسا نہیں کہا کہ تمام تر لوگ اپنے آپ کی حفاظت کریں، مشکلات سے بچے رہیں۔ یسوع نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ اس بات کو سمجھے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ زندگی صرف محافظت کا نام نہیں ہے، زندگی منصوبہ جات کا نام ہے۔ ہماری اس دنیا میں بہت سارے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح سے بچا رہوں، میں نہ مروں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب مریں گے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق مریں گے۔ اس بات کو تسلیم کریں، آپ منصوبہ جات کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پہلی نشریات میں جو ہم نے بات کی، خدا کا پہلا منصوبہ آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں، نہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کتنے تبدیل ہیں۔ رومیو 8 آیت میں لکھا ہے، ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل بنیں۔ خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے؟ اس لیے تاکہ خدا کے ساتھ مطابقت میں رہیں۔ اس نے ہمیں رفاقت کے لیے چنا ہے، اس لیے تاکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں۔ اس لیے نہیں بلائے گئے کہ ہم صرف خدا کے لیے کام کریں۔ خدا نے اس لیے ہمیں بچایا ہے تاکہ ہم اس کے خاندان کا حصہ بنیں۔ اس نے ہمیں رفاقت کے لیے چنا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ بہت ساری ایسی منسٹریز کو میں جانتا ہوں جو اپنے خادموں کو ایک نوکر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے بچایا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت پہ رہیں، اس کے خاندان کا حصہ بنیں، اور یہ محبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی خدمت کریں، بلکہ اس سے محبت رکھیں، اس محبت کو زندگی میں لیں۔ اس لیے اس نے بلایا ہے۔ آپ کی زندگی اپنی نہیں ہے، آپ کی صحت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی صحت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی فیملی، آپ کا ریلیشن شپ، آپ کا مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ ہاں، چند ایک منٹ اور ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 29واں باب۔ ہاں، آپ اس آیت کو میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس پوائنٹ کے ساتھ آج کے اس کلام کو ختم کروں گا تاکہ ہم اگلے ہفتے اسی سے شروع کریں۔ جب ہم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم خدا کو صرف حاصل کریں،
کئی دفعہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں میں فلاں منسٹری سے ہوں، میں فلاں منسٹری سے ہوں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا۔ میں ان کو بتاتا ہوں آپ کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے، میں آپ کا مہیا کرنے والا نہیں ہوں، آپ کو خود سے تلاش کرنا ہے خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ جب ہم یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم کریں، دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پھر خدا آپ کو برکت نہ دے۔ ہاں، وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جو کچھ وہ کرنے لائق کہتا ہے وہ کرنا ہے، وہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں بھیجے گا تاکہ آپ کی زندگی کو برکت دیں۔ خدا مہیا کرتا ہے، ہاں خدا آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ خدا کو صرف اس لیے ملے تاکہ وہ آپ کے منصوبہ جات کو پورا کرے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ پہلے خدا کے منصوبہ جات کی تلاش کریں۔ منصوبہ کیا ہے؟ آج اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کلام کا اختتام کریں گے۔ یرمیہ 29واں باب 11ویں آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ نوٹس کریں یہاں پر لکھا ہے میرے پاس آپ کے لیے منصوبہ جات ہیں۔ اس کا منصوبہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار رہیں، اس کا یہ منصوبہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت جلدی مر جائیں۔ خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی دشواریوں میں گزرے، یہ اس کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا کے منصوبہ جات اچھے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے آپ سے تندرستی پائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کو دیکھتے رہیں، خدا آپ کو روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے۔ خدا کا روح آپ کو دکھائے گا آپ نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو مکاشفات کے علم میں آگے بڑھنا ہے، صرف اپنے آپ سے گیس نہیں کرنا، جاننا ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کی مرضی کو جانیں۔ آج جب اس میسج کے اختتام پر ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ حادثاتی طور پر نہیں بلائے گئے۔ خدا آپ کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ 2022 کے سال میں آپ کس طرح سے اس سال کو گزار رہے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے گراہٹ کا باعث ہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے آپ ان چیزوں سے دوڑیں، آپ مقصد کو لے کر آگے بڑھیں۔ ہاں، آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے جو آپ کو فیصلہ لینے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، آپ دوڑنے والے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم آخری آیت کو پڑھیں گے، لیکن یعقوب نے کہا ہر ایک اچھا تحفہ آسمان یعنی نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بھی تاریکی نہیں۔ ہر ایک اچھا تحفہ، جو بھی اچھا تحفہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ خدا آج آپ کے ساتھ ہے، آج خدا آپ کے اندر ہے، خدا آپ کے لیے ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے احساسات کے مطابق صرف زندگی نہیں گزارتے۔ اپنے احساسات کے بارے میں بات مت کریں۔ کئی دفعہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ مشکلات میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے احساسات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاں، ہم سب کے پاس احساسات ہیں۔ ہاں، آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے، اپنے آپ سے کلام کرنا ہے اور کہنا ہے نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کب سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے احساسات ہیں۔ اپنے آپ سے خدا کے کلام کو بولنا شروع کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا جو اس وقت اس نشریات کو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعہ سے، انٹرنیٹ کے ذریعہ سے، جہاں کہیں سے بھی۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں۔ کئی دفعہ مشکلات آپ کے گردا گرد ہوتی ہیں، جب خدا آپ کی طرف ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے، وہی کچھ کہیں جو خدا کہتا ہے۔ میں ابھی خداوند یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں، اے باپ یسوع کے نام میں، ہر ایک جو اس نشریات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، یسوع کے نام میں کہیں میں یسوع کو خداوند قبول کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تمام تر ضروریات پوری ہوں۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیری حضوری ان کی زندگی میں رہے، یہ تجھی میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں کہ مشکلات کتنی ہیں، ہمارا ایمان ہے تو اب بھی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اپنے لوگوں کو مہیا کر۔ اے باپ تیرا شکر ہو، میں ان کے لیے شفا کو جاری کرتا ہوں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تو اپنے کلام کو جاری کرتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع کے قادر مطلق نام میں، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔ آپ ضرور ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں،
ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور منسٹری ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری کلام کی ویڈیوز آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں hlvc.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔